हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जमीन पर चलने वालों में कोई ऐसा नहीं जिसकी रोजी खुदा के जिम्मे ना हो, और खुदा उनके ठिकाने और मरने के बाद उनके सौंपे जाने की जगह कब्र को भी जानता है। सब कुछ रोशन किताब लौहे महफूज में मौजूद है। और वो तो वही कादिर मुतलक है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। उसने आसमानों ज़मीन इस गरज से बनाया ताकि तुम लोगों को आजमाए कि तुम में ज़्यादा अच्छी कारगुजारी वाला कौन है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम इनसे कहोगे कि मरने के बाद तुम सब के सब दोबारा कब्रों से उठाए जाओगे, तो काफिर लोग ज़रूर कह बैठेंगे कि ये तो बस खुला हुआ जादू है। और अगर हम गिनती के चंद रोज़ों तक उन पर अजाब उतारने में देर भी करें तो ये लोग अपनी शरारत से बेतामुल ज़रूर कहने लगेंगे कि हैं अजाब को कौन सी चीज़ रोक रही है। सुन रखो, जिस दिन उन पर अजाब आ पड़े तो फिर उनके टाले न टलेगा। और जिस अजाब की ये लोग हंसी उड़ाया करते थे वो उनको हर तरफ से घेर लेगा। और अगर हम इंसान को अपनी रहमत का जायका चखाएं फिर उसको हम उससे छीन लें तो उस वक्त यकीनन बड़ा बेआस नाशुक्रा हो जाता है और हमारी शिकायत करने लगता है। और अगर हम तकलीफ के बाद जो उसे पहुंचती थी राहत व आराम का जायका चखाएं तो ज़रूर कहने लगता है कि अब तो सब सख्तियां मुझसे दफ़ा हो गईं। इसमें शक नहीं कि वो बड़ा जल्दी खुश हो जाने वाला शेखीबाज है। मगर जिन लोगों ने सब्र किया और अच्छे अच्छे काम किए वो ऐसे नहीं, ये वो लोग हैं जिनके वास्ते खुदा की बख्शिश और बहुत बड़ी खरी मजदूरी है। तो जो चीज़ तुम्हारे पास वही के ज़रिए भेजी है उनमें से बाज़ को सुनाने के वक्त शायद तुम फ़कत इस ख्याल से छोड़ देने वाले हो और तुम तंगदिल होते हो कि मबादा ये लोग कह बैठें कि उन पर ख़जाना क्यों नहीं नाजिल किया गया, या उनकी तस्दीक के लिए उनके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना आया। तो तुम सिर्फ अजाब से डराने वाले हो, तुम्हें इनका ख्याल न करना चाहिए और खुदा हर चीज़ का जिम्मेदार है। क्या ये लोग कहते हैं कि उस शख्स तुमने इस कुरान को अपनी तरफ से गढ़ लिया है? तो तुम इनसे साफ साफ कह दो कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो ज़्यादा नहीं ऐसे 10 सूरे अपनी तरफ से गढ़ के ले आओ, और खुदा के सिवा जिस जिस को तुम्हें बुलाते बन पड़े मदद के वास्ते बुला लो। इस पर अगर तुम्हारी न सुने तो समझ लो कि ये कुरान सिर्फ खुदा के इल्म से नाजिल किया गया है और ये कि खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम अब भी इस्लाम लाओगे या नहीं? नेकी करने वालों में से जो शख्स दुनिया की जिंदगी और उसकी रौनक का तालिब हो तो हम उन्हें उनके कारगुजारियों का बदला दुनिया ही में पूरा पूरा भर देते हैं, और ये लोग दुनिया में घाटे में नहीं रहेंगे। मगर हाँ, ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में जहन्नम की आग के सिवा कुछ नहीं, और जो कुछ दुनिया में इन लोगों ने किया धरा था सब अकारत हो गया, और जो कुछ ये लोग करते थे सब मिलिया मेट हो गया। तो क्या जो शख्स अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन पर हो और उसके पीछे ही पीछे उन्हीं का एक गिरोह हो, और इसके कब्ल मूसा की किताब तौरेत जो लोगों के लिए पेशवा और रहमत थी उसकी तस्दीक करती हो, वो बेहतर है या कोई दूसरा? लोग सच्चे ईमान लाने वाले हैं, और तमाम फिरकों में से जो शख्स इसका इनकार करे तो उसका ठिकाना बस आतिश जहन्नम है। तो तुम कहीं इसकी तरफ से शक में न पड़े रहना। बेशक ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, मगर बहुतेरे लोग ईमान नहीं लाते। और जो शख्स खुदा पर झूठ मूठ बोहतान बांधे उससे ज्यादा जालिम कौन होगा? ऐसे लोग अपने परवरदिगार के हुजूर में पेश किए जाएंगे और गवाह इजहार करेंगे कि यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बोहतान बांधा। सुन रखो कि जालिमों पर खुदा की फिटकार है जो खुदा के रस्ते से लोगों को रोकते हैं और उसमें कजी निकालना चाहते हैं, और यही लोग आखिरत के भी मुनकिर हैं। ये लोग रुए जमीन में न खुदा को हरा सकते हैं और न खुदा के सिवा इनका कोई सरपरस्त होगा। इनका अजाब दूना कर दिया जाएगा। ये लोग हसद के मारे ना तो हक बात सुन सकते थे न देख सकते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ अपना आप ही घाटा किया, और जो इफ्तरा पर्दाजियां ये लोग करते थे क़यामत में सब इन्हें छोड़ के चल चंपत हो गईं। इसमें शक नहीं कि 4 ना 4 यही लोग आखिरत में बड़े घाटा उठाने वाले होंगे।
بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے اور اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی سے جھکے، یہی لوگ جنتی ہیں کہ یہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے۔ کافر مسلمان دونوں فریق کی مثل اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والی کسی ہے؟ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ضرور ان کی قوم کے پاس بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تو تمہارا عذاب خدا سے سری ہی دھمکانے والا ہوں اور یہ سمجھاتا ہوں کہ تم خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، میں تم پر ایک دردناک دن قیامت کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تو ان کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنا ہی سا ایک آدمی سمجھتے ہیں، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو ہوئے بھی ہیں، تو بس صرف ہمارے چند رذیل لوگ، اور وہ بھی بے سوچے سمجھے سرسری نظر میں، اور ہم تو اپنے اوپر تم لوگوں کی کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی سرکار سے رحمت نبوت عطا فرمائی ہے اور وہ تمہیں سجھائی نہیں دیتی، تو کیا میں اس کو زبردستی تمہارے گلے منڈ سکتا ہوں اور تم ہو اس کو ناپسند کیے چلے جاؤ؟ اور اے میری قوم، میں تو تم سے اس کے سلے میں کچھ مال کا طالب نہیں، میری مزدوری تو بس خدا کے ذمے ہے، اور میں تو تمہارے کہنے سے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں نکال نہیں سکتا، کیونکہ یہ لوگ بھی ضرور اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوں گے، مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ کچھ تم ہی لوگ ناحق جہالت کرتے ہو۔ اگر میں ان بیچارے غریب ایمانداروں کو نکال دوں تو خدا کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ اور میں تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب دان ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جو لوگ تمہاری نظروں میں ذلیل ہیں انہیں میں یہ نہیں کہتا کہ خدا ان کے ساتھ ہرگز بھلائی نہیں کرے گا، اور ان لوگوں کے دلوں کی بات خدا ہی خوب جانتا ہے، اور اگر میں ایسا کہوں تو میں بھی یقینی ظالم ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے نوح علیہ السلام، تم ہم سے یقیناً جھگڑے اور بہت جھگڑ چکے، پھر اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے تھے ہم پر لا چکو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اگر چاہے گا تو بس خدا ہی تم پر عذاب لائے گا اور تم لوگ کسی طرح اسے ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں چاہوں کہ تمہاری کتنی ہی خیر خواہی کروں، اگر خدا کو تمہارا بہکانا منظور ہے تو میری خیر خواہی کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ جانا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کفار مکہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو تم نے گڑھ لیا ہے؟ تم کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو گڑھا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہوگا، اور تم لوگ جو گناہ کر کے مجرم ہوتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیج دی گئی تھی کہ جو ایمان لا چکا وہ لا چکا، ان کے سوا اب کوئی شخص تمہاری قوم سے ہرگز ایمان نہ لائے گا، تو تم خامخواہ ان کی کارستانیوں کا کچھ غم نہ کھاؤ اور بسم اللہ کر کے ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے کشتی بنا ڈالو، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ ضرور ڈبا دیے جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اور جب کبھی ان کی قوم کے سربراوردہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان سے مسخرہ پن کرتے۔ نوح علیہ السلام جواب میں کہتے کہ اگر اس وقت تم ہم سے مسخرہ پن کرتے ہو، جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو اسی طرح ہم تم پر ایک وقت ہنسیں گے، اور تمہیں ان قریب ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب نازل ہوتا ہے کہ دنیا میں اسے رسوا کر دے، اور کس پر قیامت میں دائمی عذاب نازل ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے حکم دیا، اے نوح علیہ السلام، ہر قسم کے جانداروں میں سے نر و مادہ جوڑا، یعنی جس کی ہلاکت کا حکم پہلے ہی ہو چکا ہے، اس کے سوا اپنے گھر والے اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان سب کو کشتی میں بٹھا لو، اور ان کے ساتھ ایمان بھی تھوڑے ہی لوگ لائے تھے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، خدا ہی کے نام سے اس کا بہاؤ اور ٹھہراؤ ہے، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کشتی ہے کہ پہاڑوں کی سی اونچی لہروں میں ان لوگوں کو لیے ہوئے چلی جا رہی ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ان سے الگ تھلگ ایک گوشے میں تھا آواز دی، اے میرے فرزند، ہماری کشتی میں سوار ہو لے اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ وہ بولا، مجھے معاف کیجئے، میں ابھی تو کسی پہاڑ کا سہارا پکڑتا ہوں جو مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے کہا، ارے کمبخت، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر خدا ہی جس پر رحم فرمائے گا۔ اور یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ یکایک دونوں باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔
اور جب خدا کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی جذب کر لے اور اے آسمان برسنے سے تھم جا، اور پانی گھٹ گیا اور لوگوں کا کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور ہر چہار طرف پکار دیا گیا کہ ظالم لوگوں کو خدا کی رحمت سے دوری ہو۔ اور جس وقت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو رہا تھا تو نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی، اے میرے پروردگار، اس میں تو شک نہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل میں شامل ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، اور اس میں تو شک نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سارے جہان کے حاکموں سے بڑا حاکم ہے، تو میرے بیٹے کو نجات دے دے۔ خدا نے فرمایا، نوح تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز وہ تمہارے اہل میں شامل نہیں، وہ بے شک بدچلن ہے۔ تو دیکھو، جس کا تمہیں علم نہیں ہے مجھ سے اس کے بارے میں درخواست نہ کیا کرو، میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں کہ نادانوں کی سی باتیں نہ کیا کرو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، ہے میرے پروردگار، میں تجھی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس چیز کا مجھے علم نہ ہو میں اس کی درخواست کروں، اور اگر تو مجھے میرے قصور نہ بخش دے گا اور مجھ پر رحم نہ کھائے گا تو میں سخت گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ جب طوفان جاتا رہا تو حکم دیا گیا، اے نوح علیہ السلام، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر ہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں پر اور تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم تھوڑے ہی دن بعد بہراور کریں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو نافرمانی کی وجہ سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی چند خبریں ہیں جن کو ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں، جو اس کے قبل نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی جانتی تھی، تو تم صبر کرو، اس میں شک نہیں کہ آخرت کی خوبیاں پرہیزگاروں ہی کے واسطے ہیں۔ اور ہم نے قوم عاد کے واسطے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، خدا ہی کی پرستش کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تم بس ایسے نر افطرا پرداز ہو۔ اے میری قوم، میں اس سمجھانے پر تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تو وہ تم پر موسلا دھار میہ آسمان سے برسائے گا، خشک سالی نہ ہوگی، اور تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا، اور مجرم بن کر اس سے منہ نہ موڑو۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر تو آئے نہیں، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو تو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں مجنون بنا دیا ہے، اسی وجہ سے تم بہکی باتیں کرتے ہو۔ ہود نے جواب دیا، بے شک میں خدا کو گواہ کرتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ تم خدا کے سوا دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو، اس سے میں بیزار ہوں، تو تم سب کے سب میرے ساتھ مکاری کرو اور مجھے دم مارنے کی مہلت بھی نہ دو، تو بھی مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میں تو صرف خدا ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور روئے زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس میں تو شک ہی نہیں کہ میرا پروردگار انصاف کی سیدھی راہ ہے۔ اس پر بھی اگر تم اس کے حکم سے منہ پھیرے رہو تو جو حکم دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا اسے تو میں یقیناً پہنچا چکا، اور میرا پروردگار تمہاری نافرمانی پر تمہیں ہلاک کر کے تمہارے سوا دوسری قوم کو تمہارا جانشین کرے گا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ میرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا عذاب کا حکم پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے نجات دیا، اور ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حالات قوم عاد کے ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کیا اور اس کے بعض پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش دشمن خدا کے حکم پر چلتے رہے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، دیکھو ہود کی قوم عاد ہماری بارگاہ سے دھتکاری پڑی ہے، اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ہے میری قوم، خدا ہی کی پرستش کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور تم کو اس میں بسایا، تو اس سے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار ہر شخص کے قریب اور سب کی سنتا اور دعا قبول کرتا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے صالح، اس کے پہلے تو تم سے ہماری امیدیں وابستہ تھیں، تو کیا اب تم جس چیز کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس کی پرستش سے ہمیں روکتے ہو؟ اور جس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم تو اس کی نسبت ایسے شک میں پڑے ہیں کہ اس نے متحیر کر دیا ہے۔
صالح نے جواب دیا، اے میری قوم، بھلا دیکھو تو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے رحمت و نبوت عطا کی ہے، اس پر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو خدا کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کون کرے گا؟ پھر تم سوا نقصان کے میرا کچھ بڑھا تو دو گے نہیں۔ اور اے میری قوم، یہ خدا کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے واسطے میری نبوت کا ایک معجزہ ہے، تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے کھائے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ پھر تمہیں فوراً ہی خدا کا عذاب لے ڈالے گا۔ اس پر بھی ان لوگوں نے اس کی کوچیں کاٹ کر مار ڈالا۔ تب صالح نے کہا، اچھا 3 دن تک اور اپنے اپنے گھر میں چین اڑا لو، یہی خدا کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اس میں تو شک نہیں کہ تیرا پروردگار زبردست غالب ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت چنگھاڑ نے لے ڈالا تو وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور ایسے مر مٹے کہ گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو دیکھو قوم سمود نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، سن رکھو کہ قوم سمود اس کی بارگاہ سے دھتکاری ہوئی ہے، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور ابراہیم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بلا توقف ایک بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے اور ساتھ کھانے بیٹھے۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کی طرف سے بدگمان ہوئے اور جی ہی جی میں ان سے ڈر گئے۔ اس کو وہ فرشتے سمجھے اور کہنے لگے، آپ ڈریے نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف ان کی سزا کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ خبر سن کر ہنس پڑی تو ہم نے انہیں فرشتوں کے ذریعے سے اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی، اور اس اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ وہ کہنے لگی، اے ہے کیا میں اب بچہ جننے بیٹھوں گی؟ میں تو بوڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو ایک بڑی تعجب خیز بات ہے۔ وہ فرشتے بولے، ہاں تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت نبوت، تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، اس میں شک نہیں کہ وہ قابل حمد و ثنا بزرگ ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے دل سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس اولاد کی خوشخبری بھی آ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، ناز سے سفارش کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم بردبار نرم دل، ہر بات میں خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے کہا، اے ابراہیم، اس بات میں ہٹ مت کرو، اس بارے میں جو حکم تمہارے پروردگار کا تھا وہ قطعاً آ چکا، اور اس میں شک نہیں کہ ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لڑکوں کی صورت میں لوط کے پاس آئے تو ان کے خیال سے رنجیدہ ہوئے اور ان کے آنے سے تنگ دل ہو گئے، اور یہ کہنے لگے کہ آج کا دن سخت مصیبت کا دن ہے۔ اور ان کی قوم لڑکوں کا آنا سن کر برے ارادے سے ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، اور یہ لوگ اس کے قبل بھی برے برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے جب ان کو آتے دیکھا تو کہا، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے واسطے جائز اور زیادہ صاف ستھری ہیں۔ تو خدا سے ڈرو اور مجھے میرے مہمان کے بارے میں رسوا نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ ان کمبختوں نے جواب دیا، تم کو تو خوب معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی لڑکیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں ہے، اور جو بات ہم چاہتے ہیں وہ تو تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ وہ فرشتے بولے، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تم گھبراؤ نہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز دسترس نہیں پا سکتے، تو تم کچھ رات رہے اپنے لڑکے بالوں سمیت نکل بھاگو، اور تم میں سے کوئی ادھر مڑ کر بھی نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کے اس پر بھی یقیناً وہی عذاب نازل ہونے والا ہے جو ان لوگوں پر نازل ہوگا، اور ان کے عذاب کا وعدہ بس صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کے زمین کے طبقے الٹ کر اس کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا بنا دیا، اور اسے ہم نے کھرنجے دار پتھر تابڑ توڑ برسائے جن پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشان بنائے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں کفار مکہ سے کچھ دور نہیں۔ اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودگی میں دیکھ رہا ہوں۔
پھر گھٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں تو تم پر اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم، پیمانہ اور ترازو انصاف کے ساتھ پورے پورے رکھا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اگر تم سچے مومن ہو تو خدا کا بقیہ تمہارے واسطے کہیں اچھا ہے، اور میں تو کچھ تمہارا نگہبان نہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز جسے تم پڑھا کرتے ہو تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن بتوں کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے انہیں ہم چھوڑ بیٹھیں، یا ہم اپنے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں کر بیٹھیں؟ تم ہی تو بس ایک بردبار اور سمجھدار رہ گئے ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اچھی حلال روزی کھانے کو دی ہے تو میں بھی تمہاری طرح حرام کھانے لگوں؟ اور میں تو یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تم کو روکوں تمہارے برخلاف آپ اس کو کرنے لگوں۔ تو جہاں تک مجھ سے بن پڑے اصلاح کے سوا کچھ اور چاہتا ہی نہیں، اور میری تائید تو خدا کے سوا اور کسی سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری ضد کہیں تم سے ایسا جرم نہ کروائے جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر نازل ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر بھی آ پڑے۔ اور لوط کی قوم کا زمانہ تو کچھ ایسا تم سے دور نہیں۔ انہی سے عبرت حاصل کرو اور اپنے پروردگار سے اپنی مغفرت کی دعا مانگو، پھر اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار بڑا مہربان اور محبت والا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے شعیب، جو باتیں تم کہتے ہو ان میں سے اکثر تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور اس میں شک ہی نہیں کہ ہم تمہیں اپنے لوگوں میں بہت کمزور سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تم کو کب کا سنگسار کر چکے ہوتے، اور تم تو ہم پر کسی طرح غالب نہیں آ سکتے۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میرے قبیلے کا دباؤ تم پر خدا سے بھی بڑھ کر ہے کہ تم کو اس کا یہ خیال ہے؟ اور خدا کو تم لوگوں نے اپنے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ بے شک میرا پروردگار تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ جو چاہو کرو، میں بھی بجائے خود کچھ کرتا ہوں۔ ان قریب ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب نازل ہوتا ہے جو اس کو لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دے گا۔ یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے۔ تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے لے ڈالا۔ پھر تو وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اور وہ ایسے مرمیٹے کہ گویا ان بستیوں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ جس طرح سمود خدا کی بارگاہ سے دھتکارے گئے، اسی طرح اہل مدین کی بھی دھتکار ہوئی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا، تو لوگوں نے فرعون ہی کا حکم مان لیا اور موسیٰ کی ایک نہ سنی۔ حالانکہ فرعون کا حکم کچھ جچا سمجھا ہوا نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں لے جا جھونک دے گا۔ اور یہ لوگ کس قدر برے گھاٹ اتارے گئے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ کیا برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چند بستیوں کے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو اس وقت تک قائم ہیں اور بعض کا تہس نہس ہو گیا، اور ہم نے کسی طرح ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے آپ اپنے اوپر نافرمانی کر کے ظلم کیا۔ پھر جب تمہارے پروردگار کا عذاب کا حکم آ پہنچا تو نہ اس کے وہ معبود ہی کچھ کام آئے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، اور نہ ان معبودوں نے ہلاک کرنے کے سوا کچھ فائدہ ہی پہنچایا، بلکہ انہی کی پرستش کی بدولت عذاب آیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بستیوں کے لوگوں کی سرکشی سے جب تمہارا پروردگار عذاب میں پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ تو بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ اس میں تو شک نہیں کہ اس میں اس شخص کے واسطے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ یہ وہ روز ہوگا کہ سارے جہان کے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا کہ ہماری بارگاہ میں سب حاضر کیے جائیں گے، اور ہم بس ایک معین مدت تک اس میں دیر کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آ پہنچے گا تو بغیر حکم خدا کوئی شخص بات بھی تو نہیں کر سکے گا۔ پھر کچھ لوگ ان میں سے بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت۔ تو جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، اور اسی میں ان کے ہائے وائے اور چیخ پکار ہوگی۔ وہ لوگ جب تک آسمان اور زمین میں ہیں
ہمیشہ اسی میں رہیں گے مگر جب تمہارا پروردگار نجات دینا چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر ہی کے رہتا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ تو بہشت میں ہوں گے، اور جب تک آسمان و زمین باقی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جب تیرا پروردگار چاہے سزا دے کر آخر میں جنت میں لے جائے۔ یہ وہ بخشش ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ تو یہ لوگ خدا کے علاوہ جس کی پرستش کرتے ہیں تم اس سے شک میں نہ پڑنا، یہ لوگ ہی بس ویسی تو عبادت کرتے ہیں جیسی ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ضرور قیامت کے دن ان کو عذاب کا پورا پورا حصہ بلا کم و کاست دیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی تو اس میں بھی جھگڑے ڈالے گئے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے تاخیر عذاب کا حکم قطعی پہلے ہی نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ یقیناً ہو گیا ہوتا۔ اور یہ لوگ کفار مکہ بھی اس قرآن کی طرف سے بہت گہرے شک میں پڑے ہیں، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار ان کی کارستانیوں کا بدلہ بھرپور دے گا، کیونکہ جو ان کی کرتوتیں ہیں اس سے وہ خوب واقف ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر سے توبہ کی ہے، ٹھیک ثابت قدم رہو اور سرکشی نہ کرو، کیونکہ تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو اسے وہ یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اور مسلمانوں، جن لوگوں نے ہماری نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ان کی طرف مائل نہ ہونا، ورنہ تم تک بھی دوزخ کی آگ آ لپٹے گی، اور خدا کے سوا اور لوگ تمہارے سرپرست بھی نہیں ہیں تو پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن کے دونوں کنارے اور کچھ رات گئے نماز پڑھا کرو، کیونکہ نیکیاں یقیناً گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، اور ہماری یاد کرنے والوں کے لیے یہ باتیں نصیحت و عبرت ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم صبر کرو، کیونکہ خدا نیکی کرنے والوں کا اجر برباد نہیں کرتا۔ پھر جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے عقل والے کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو روئے زمین پر فساد پھیلانے سے روکا کرتے؟ ایسے لوگ تھے تو مگر تھوڑے سے، اور یہ انہی لوگوں سے تھے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی وہ انہی لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دی گئی تھیں، اور یہ لوگ مجرم تھے ہی۔ اور تمہارا پروردگار ایسا بے انصاف کبھی نہ تھا کہ بستیوں کو زبردستی اجاڑ دیتا اور وہاں کے لوگ نیک چلن ہوں، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو بے شک تمام لوگوں کو ایک ہی قسم کی امت بنا دیتا، مگر اس نے نہ چاہا۔ اسی وجہ سے لوگ ہمیشہ آپس میں پھوٹ ڈالا کریں گے، مگر جس پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے، اور اسی کے لیے تو اس نے ان لوگوں کو پیدا کیا، اور اسی وجہ سے تو تمہارے پروردگار کا حکم قطعی پورا ہو کر رہا کہ ہم یقیناً جہنم کو تمام جنات اور آدمیوں سے بھر دیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبران ما سلف کے حالات میں سے ہم ان تمام قصوں کو تم سے بیان کیے دیتے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کر دیں گے، اور انہی قصوں میں تمہارے پاس حق قرآن اور مومنین کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی آ گئی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہو کہ تم بجائے خود عمل کرو، ہم بھی کچھ بجائے خود کرتے ہیں، اور نتیجے کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اور سارے آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم خاص خدا ہی کو ہے، اور اسی کی طرف ہر کام ہر پھر کر لوٹنا ہے۔ تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے خدا بے خبر نہیں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ واضح اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس کتاب قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تم پر یہ قرآن نازل کر کے تم سے ایک نہایت عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ تم اس سے پہلے اس سے بالکل بے خبر تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے بابا، میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے بیٹا، دیکھو خبردار کہیں اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ دہرانا، ورنہ وہ لوگ تمہارے لیے مکاری کی تدبیر کرنے لگیں گے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور جو تم نے دیکھا ہے ایسا ہی ہوگا کہ تمہارا پروردگار تم کو برگزیدہ کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور جس طرح اس سے پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے، اسی طرح تم پر اور یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمت پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا واقف کار حکیم ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والے یہود کے لیے تمہاری نبوت کی یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں کہ جب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ باوجود کہ ہماری بڑی جماعت ہے تاہم یوسف اور اس کا حقیقی بھائی بنیامین ہمارے والد کے نزدیک بہت زیادہ پیارے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ ہمارے والد یقیناً صریح غلطی میں پڑے ہیں، خیر تو اب مناسب یہ ہے کہ یا تو یوسف کو مار ڈالو یا کم از کم اس کو کسی جگہ چل کر پھینک آؤ، تو البتہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم سب کے سب باپ کی توجہ سے بھلے آدمی ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا بول اٹھا کہ یوسف کو جان سے تو نہ مارو، ہاں اگر تم کو ایسا ہی کرنا ہے تو اس کو کسی اندھے کنویں میں لے جا کر ڈال دو، کوئی راہگیر اسے نکال کر لے جائے گا اور تمہارا مطلب حاصل ہو جائے گا۔ سب نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم لوگ تو اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ ذرا جنگل کے پھل پھلاری کھائے اور کھیلے کودے، اور ہم لوگ تو اس کے نگہبان ہیں ہی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، تمہارا اس کو لے جانا مجھے سخت صدمہ پہنچاتا ہے اور میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ تم سب کے سب اس سے بے خبر ہو جاؤ اور مبادا اسے بھیڑیا پھاڑ کھائے۔ وہ لوگ کہنے لگے، جب ہماری بڑی جماعت ہے اس پر بھی اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم لوگ یقیناً بڑے گھاٹا اٹھانے والے نکمے ٹھہریں گے۔ غرض یوسف کو جب یہ لوگ لے گئے اور اس پر اتفاق کر لیا کہ اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیں اور آخر یہ لوگ کر گزرے تو ہم نے یوسف کے پاس وحی بھیجی، تم گھبراؤ نہیں، ان قریب ہم تمہیں بڑے مرتبے پر پہنچائیں گے۔ تب تم ان کے اس فعل بد سے متنبہ کرو گے۔ جب انہیں کچھ دھیان بھی نہ ہوگا اور یہ لوگ رات کو اپنے باپ کے پاس بنوٹ سے روتے پیٹتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے بابا، ہم لوگ تو جا کر دوڑ لگانے لگے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، اور ہم لوگ اگر سچے بھی ہوں مگر آپ کو تو ہماری بات کا یقین آنے کا نہیں۔ اور یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ بھیڑ کا خون بھی لگا کر لائے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ تمہارے دل نے تمہارے بچاؤ کے لیے ایک بات گڑھی، ورنہ کرتا پھٹا ہوا ضرور ہوتا۔ پھر صبر و شکر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس پر خدا ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اور خدا کی شان دیکھو، ایک قافلہ وہاں آ کر اترا، ان لوگوں نے اپنے سقے کو پانی بھرنے بھیجا، غرض اس نے اپنا ڈول ڈالا ہی تھا کہ یوسف علیہ السلام اس میں ہو بیٹھے، اور اس نے کھینچا تو نکل آئے۔ وہ پکارا، آہا یہ تو لڑکا ہے، اور یہ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا رکھا، حالانکہ جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے خدا اس سے خوب واقف تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو خبر لگی تو آ پہنچے اور ان کو اپنا غلام بتایا، اور ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو گنتی کے کھوٹے چند درہم بہت تھوڑے دام پر بیچ ڈالا، اور وہ لوگ تو یوسف علیہ السلام سے بیزار ہو ہی رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچے اور وہاں اسے بڑے نفع سے بیچ ڈالا۔ مصر کے لوگوں میں سے عزیز مصر جس نے ان کو خریدا تھا اپنی بیوی زلیخا سے کہنے لگا، اس کو عزت آبرو سے رکھو، عجب نہیں یہ ہمیں کچھ نفع پہنچائے، یا شاید اس کو اپنا بیٹا ہی بنا ڈالیں۔ اور یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں جنگہ دے کر قابض بنایا، اور غرض یہ تھی کہ ہم اسے خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں۔ اور خدا تو اپنے کام پر ہر طرح غالب و قادر ہے، مگر بہتیرے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکم نبوت اور علم عطا کیا، اور نیکوکاروں کو ہم یوں ہی بدلا دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے زلیخا، اس نے اپنے ناجائز مطلب حاصل کرنے کے لیے خود ان سے آرزو کی اور سب دروازے بند کر دیے، اور بے تابانہ کہنے لگی، لو آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، وہ تمہارے میاں میرے مالک ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم کیوں کر سکتا ہوں؟ بے شک ایسا ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ زلیخا نے تو ان کے ساتھ برا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور اگر یہ بھی اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ چکے ہوتے تو قصد کر بیٹھتے۔ ہم نے اس کو یوں بچایا تاکہ ہم اس سے برائی اور بدکاری کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں سے تھا۔ اور دونوں دروازے کی طرف جھپٹ پڑے، اور زلیخا نے پیچھے سے ان کا کرتا پکڑ کر کھینچا اور پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے زلیخا کے خاوند کو دروازے کے پاس کھڑا پایا۔ زلیخا جھٹ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں،
کہ یا تو قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے خود مجھ سے میری آرزو کی تھی، اور زلیخا ہی کے کنبے والوں میں سے ایک گواہی دینے والے دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ سچی اور وہ جھوٹے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچے۔ پھر جب عزیز مصر نے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو اپنی عورت سے کہنے لگا یہ تم ہی لوگوں کے چلتر ہیں، اس میں شک نہیں کہ تم لوگوں کے چلتر بڑے غضب کے ہوتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف اس کو جانے دو، اور عورت سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، کیونکہ بے شک تو ہی اثر تپا خطاوار ہے۔ اور شہر مصر میں عورتیں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے ناجائز مطلب حاصل کرنے کی آرزومند ہے، بے شک غلام نے اسے الفت میں لبھا لیا ہے۔ ہم لوگ تو یقیناً اسے صریحی غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ تو جب زلیخا نے ان کے طعنے سنے تو اس نے ان عورتوں کو بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی، اور اس میں سے ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک چھری اور ایک سنترا دیا، اور کہہ دیا کہ جب تمہارے سامنے آئے تو کاٹ کے ایک قاش اس کو دے دینا۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب ان کے سامنے سے نکل جاؤ۔ تو جب ان عورتوں نے اسے دیکھا تو اس کو بڑا حسین پایا، تو سب کی سب نے بے خودی میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں ہاشا للہ، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو ہو نہ ہو ایک معزز فرشتہ ہے۔ تب زلیخا ان عورتوں سے بولی کہ بس یہ وہی تو ہے جس کی بدولت تم سب مجھے ملامت کرتی تھیں، اور ہاں بے شک میں اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خود اس سے آرزومند تھی، مگر یہ بچا رہا، اور جس کام کا میں حکم دیتی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو ضرور قید بھی کیا جائے گا اور ذلیل بھی ہوگا۔ یہ سب باتیں سن کر یوسف علیہ السلام نے میری بارگاہ میں عرض کی اے میرے پالنے والے، جس بات کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی بنسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو ان عورتوں کے فریب مجھ سے دفع نہ فرمائے گا تو خدا نہ کرے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں سے شمار کیا جاؤں۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی سن لی اور ان سے ان عورتوں کے مکر کو دفع کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا سننے والا اور واقف کار ہے۔ پھر عزیز مصر اور اس کے لوگوں نے باوجود کہ یوسف کی پاک دامنی کی نشانیاں دیکھ لی تھیں، اس کے بعد ان کو یہی مناسب معلوم ہوا کہ کچھ میعاد کے لیے ان کو قید ہی کر دیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور بھی 2 جوان آدمی قید خانے میں داخل ہوئے۔ چند دن کے بعد ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے واسطے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب میں اپنے کو دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور چڑیاں اس میں سے کھا رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام ہم کو اس کی تعبیر بتائیے، کیونکہ ہم آپ کو یقیناً نیکوکاروں سے سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں قید خانے سے دیا جاتا ہے وہ آنے بھی نہ پائے گا کہ میں اس کے تمہارے پاس آنے کے قبل ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ تعبیر خواب بھی من جملہ ان باتوں کے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے تعلیم فرمائی ہے۔ میں ان لوگوں کا مذہب چھوڑے بیٹھا ہوں جو خدا پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں تو اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے مذہب کا پیرو ہوں۔ ہمیں مناسب نہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کسی چیز کو اس کا شریک بنائیں، یہ بھی خدا کی ایک مہربانی ہے ہم پر بھی اور تمام لوگوں پر، مگر بہتیرے لوگ اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں رفیقوں، ذرا غور تو کرو، بھلا جدا جدا معبود اچھے یا خدائے یکتا زبردست؟ افسوس تم لوگ تو خدا کو چھوڑ کر بس ان چند ناموں ہی کی پرستش کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے۔ خدا نے تو ان کے لیے کوئی دلیل نہیں نازل کی، حکومت تو بس خدا ہی کے واسطے خاص ہے، اس نے تو حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر افسوس بہتیرے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے دونوں رفیقوں، اچھا اب تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک جس نے انگور دیکھا رہا ہو کر اپنے مالک کو شراب پلانے کا کام کرے گا، اور دوسرا جس نے روٹیاں سر پر دیکھی ہیں تو سولی دیا جائے گا اور چڑیاں اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گی۔ جس امر کو تم دونوں دریافت کرتے ہو وہ یہ ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان دونوں میں سے جس کی نسبت یوسف علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے مالک کے پاس میرا بھی تذکرہ کرنا،
کہ میں بے جرم قید ہوں، تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام قید خانے میں کئی برس رہے۔ تو اسی اثنا میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا اور کہا، میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھائے جاتی ہیں، اور 7 تازی سبز بالیاں دیکھی، اور پھر 7 سوکھی بالیاں۔ اے میرے دربار کے سرداروں، اگر تم لوگوں کو خواب کی تعبیر دینی آتی ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں حکم لگاؤ۔ ان لوگوں نے عرض کی، یہ تو کچھ خواب پریشان سا ہے، اور ہم لوگ ایسے خواب پریشان کی تعبیر تو نہیں جانتے ہیں۔ اور جس نے ان دونوں میں سے رہائی پائی تھی، ساقی، اور اس کو ایک زمانے کے بعد یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد آیا، بول اٹھا کہ مجھے قید خانے تک جانے دیجئے تو میں اس کی تعبیر بتائے دیتا ہوں۔ غرض وہ گیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا، اے یوسف علیہ السلام، اے بڑے سچے یوسف، ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ 7 موٹی تازی گایوں کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا جاتی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری کچوہ، اور پھر 7 سوکھی مرجھائی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میں لوگوں کے پاس پلٹ کر جاؤں اور بیان کروں تاکہ ان کو بھی تمہاری قدر معلوم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم لوگ متواتر 7 برس کاشتکاری کرتے رہو گے، تو جو فصل کاٹو اس کے دانوں کو بالیوں ہی میں رہنے دینا، چھوڑانا نہیں، مگر تھوڑا بہت جو تم خود کھاؤ۔ اس کے بعد بڑے سخت خشک سالی کے 7 برس آئیں گے کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان 7 سال کے واسطے پہلے سے جمع کر رکھا ہوگا سب کھائیں گے، مگر قدر قلیل جو تم بیج کے واسطے بچا رکھو گے۔ بس پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب مہ برسے گا اور انگور بھی خوب پھلے گا، اور لوگ اس سال انہیں شراب کے لیے نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے حضور میں تو لے آؤ۔ پھر جب شاہی چوبدار یہ حکم لے کر یوسف کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے سرکار کی طرف پلٹ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ کو کچھ ان عورتوں کا حال بھی معلوم ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، کہ آیا میں ان کا طالب تھا یا وہ میری؟ اس میں شک ہی نہیں کہ میرا پروردگار ہی ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ جس وقت تم لوگوں نے یوسف سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خود ان سے تمنا کی تھی تو تمہیں کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ وہ سب کی سب عرض کرنے لگیں، حاشا للہ، ہم نے یوسف میں تو کسی طرح کی برائی نہیں دیکھی۔ تب عزیز مصر کی بیوی زلیخا بول اٹھی، اب تو ٹھیک ٹھیک حال سب پر ظاہر ہو ہی گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں نے خود اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی تمنا کی تھی، اور وہ بے شک یقیناً سچا ہے۔ یہ واقعہ چوبدار نے یوسف علیہ السلام سے بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ قصہ میں نے اس لیے چھیڑا تاکہ تمہارے بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے عزیز کی غیبت میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کی مکاری کو ہرگز چلنے نہیں دیتا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا